हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है आप सब लोग भी एक्साइटेड होंगे क्लास स्टार्ट करने के लिए। लास्ट वीक हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीक हमने आगाज किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। कुरान के कोर्स के हवाले से कुछ चीजें थी और कुछ जनरल चीजें कुरान की अहमियत के हवाले से, और फिर जिंदगी में हम कुरान को कैसे लेकर आए। तो आज हम उसका बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। और बाकायदा आगाज के लिए सबसे जो पहली चीज है वो हम क्या करें, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप स्टेप करेंगे इंशाल्लाह इसको। और इसका पैटर्न ये होगा कि जो पहला वाला घंटा है यानी 10:30 से 11:30 पाकिस्तान टाइम या 8:30 से 9:30 के ऐसे टाइम के मुताबिक आप लोग तफसीर सुनेंगे। और इसी तफसीर में यानी मे बी 40 to 50 मिनट्स या 45 मिनट्स तक हम तफसीर करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आप लोगों की इनपुट होगी। आप लोग अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं कि आप लोग क्लास से आप लोगों ने क्या सीखा। और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग ब्रेकआउट रूम्स में चले जाएंगे, ठीक है। और वहां पर जो आज का लेसन है वो आपको सुनाना होगा। लेसन किस तरह सुनाया जाएगा ये इंशाल्लाह लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह वर्ड फॉर वर्ड। आवाज नहीं आ रही? आ, अच्छा, मुझे आपके जवाबात से लग रहा था कि जैसे आवाज आ रही है। क्लियर है आवाज? अच्छा, मेरा ख्याल है फिर जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपना माइक वगैरह चेक कर सकते हैं। क्या आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं? कुरान मेरे लिए वीक 1 लेसन नंबर 1 स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे, सबसे पहले कुरान का आगाज करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने दुआ के साथ इसका आगाज किया। और अब हम जब अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो फिर हमारी क्या फीलिंग्स होनी चाहिए। ये अभी मैंने स्टार्ट में किया था, अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट किया। और अब जब लेक्चर के एंड पे हम अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उस अल्हम्दुलिल्लाह और जो एंड वाला अल्हम्दुलिल्लाह है उसमें इंशाल्लाह माना जाने के बाद जरूर बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। तो हम आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम सेशन को कोशिश करते हैं कि इंटरैक्टिव बनाया जाए। आखिर में मैं इंशाल्लाह माइक भी अलाउ करूंगी, लेकिन अभी लेक्चर के दौरान हम कोशिश करेंगे कि चैट से राब्ता कर लें, जैसे आप लोग चैट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि आज, ये स्पेसिफिकली आज के दिन के लिए, आज आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं? कोई चीज जो आपके जहन में आ रही है, वो सुबह से लेकर अभी तक की कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह क्लास के लिए भी होंगे, कुरान के हासिल करने के लिए भी होंगे। कोई चीज जो आपके जहन में आ रही है, एटलीस्ट एक चीज आप अपने पास लिखिए। और एक चीज आप शेयर कर सकते हैं, जितनी ज्यादा चीजों के लिए भी शुक्रगुजार हैं चैट में कम से कम एक चीज मेंशन कीजिए। और बाकी चीजें अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को मैं भी करती हूँ, आप लोग भी अपने साथ नोट डाउन करें। मैं भी नोट डाउन करती हूँ। और उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। 30 सेकेंड लेते हैं। सोचे मैं आज किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, 30 सेकेंड्स के बाद इंशाल्लाह हम जवाब लेते हैं। आप लोग अपने पास लिखिए, मैं अपने पास लिखती हूँ। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं आप लोगों के जवाबात की तरफ।
अल्लाह ताला ने लेक्चर लेने की तौफीक दी। नया दिन अल्हम्दुलिल्लाह, नया दिन। फजर टाइम पे पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी, सेहत, आफियत बहुत बड़ी चीज है। एक्टिव होना, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक, एक्टिव होना। ठीक है। आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है जिसमें सुस्ती और काहली से पनाह मांगी गई है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल आजिज़ी वल कसल। ठीक है, तो सुस्ती और काहली, इससे पनाह मांगी गई है। तो एक्टिव होना माशाल्लाह ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि आप एक्टिव हैं, बहुत सारे काम आप खुद कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सेहत के लिए आज कुरान जर्नी शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी, सेहत, आफियत, एंजाइटी लेवल बहुत स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत, अल्लाह ताला सबको सेहत और अमान और आफियत में रखे। क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत हमारी तरफ से थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया। आई वाज अनएबल टू टेक दिस क्लास लास्ट टाइम, बट टुडे आई एम एबल टू अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आप क्लास ले सकते हैं। फजर, ठीक है। वालिदैन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि वालिदैन हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वालिदैन के साथ एहसान करो, वबिल वालिदैनी एहसाना। तो वालिदैन, उनकी दुआएं हमारे साथ कैसे मौजूद रहती है ना। अल्लाह ताला उनकी खिदमत करने का मौका देता है और उनसे दुआएं लेने का मौका देता है। और अगर दुआएं नहीं भी मिलती बराह रास्त, और जाहिर उनके दिल से निकलती रहती है, अल्लाह ताला बहरहाल अजर जरूर देता है उनकी खिदमत का। कुरान क्लास की तौफीक मिली, अल्लाह करीम का करम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे की तबीयत ठीक हुई और वो 2 दिन बाद स्कूल गया अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत वाली अच्छी जिंदगी से मैं शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, सेहत वाली अच्छी जिंदगी के लिए आप शुक्रगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान सीखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान सीखने के लिए शुक्रगुजार हैं। पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, बहन भाइयों के लिए। आज मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज अल्लाह ने इस कोर्स का पहला लेक्चर लेने की तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज के लिए, फ्रेश एयर, नॉर्मल रूटीन, जिसमें कोई तकलीफ नहीं, फजर प्रेयर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आज का दिन नसीब किया और साथ सेहत के साथ कुरान पाक सीखने का सफर अल्हम्दुलिल्लाह उसका आगाज करने का मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक दी, अपने करीब कर लिया। अल्लाह ताला सबको अपना कुर्ब अता करे और हमें सही मानों में कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अहले कुरान में से बनाए, कुरान को हमारा साथी बनाए। कोर्स को स्टार्ट करने के लिए आई एम टेकिंग दिस लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज एन अमीरा अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो हैप्पी, आई एम टेकिंग दिस लेक्चर। सेहत के लिए, दीन के काम के लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद और माफी मांगना अल्हम्दुलिल्लाह। आई wasn't sure if I'll be able to take this class due to office work, but I have निया और अल्लाह ताला ने आसान कर दिया। वही there is a will, there is a way। जब आप अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए चीजों को आसान कर देते हैं। अच्छी सेहत, पहली क्लास, बहुत एक्साइटेड, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहन भाई अच्छे दिए, अच्छे हमारे इर्द गिर्द पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन, हस्बैंड के अल्हम्दुलिल्लाह। आज के लेक्चर के लिए अगर किसी के कोई चीज रह भी जाए तो क्योंकि काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने हिदायत की दुआ कबूल की, आपने हिदायत मांगी, अल्लाह ताला ने हिदायत की दुआ कबूल की। अल्लाह ताला सीधे रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर चलाए रखे। और हिदायत की दुआ तो ऐसी दुआ है कि जो मुसलसल मांगनी चाहिए। हमें दिन में 5 मरतबा मल्टीपल टाइम्स इस दुआ को मांगने का कहा गया है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, हर रकत में हिदायत की दुआ। इससे आप हिदायत की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाएं। और जो अहादीस में दुआएं हैं वो अलग है। हर वक्त यानी हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा में हम हिदायत मांग रहे हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस आप देखें कितनी ज्यादा होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ
دعا ہے کہ آسانی سے مینج ہو جائے. کلاس کے فوراً بعد بچوں کو ڈراپ کروں گی کنڈرگارٹن. اوکے الحمدللہ. الحمدللہ ہر چیز کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آئی ہیو جوائن دس کورس ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. الحمدللہ. تہجد کی نماز کے لیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد کی توفیق عطا فرمائے اور عطا فرماتے رہیں. انٹرنیٹ سگنلز الحمدللہ. چلے جی الحمدللہ کہ بہت ساری چیزوں کے لیے آج آپ شکر گزار ہیں، اور یقیناً بہت ساری چیزیں جو مینشن کی گئی ہمیں ان کے لیے شکر گزار ہونا ہی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں. ابھی ہم بڑھتے ہیں کورس کی طرف. اب میں تھوڑی سی چیٹ نہیں پڑھ رہی ابھی، اور اب ہم بڑھتے ہیں کورس کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھ رہے ہوں گے. سب سے پہلے کچھ بیسک چیزیں دیکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے یعنی پڑھیں کیسے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے. ہم نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کے لیے شکر گزار ہیں، لیکن علم کاغذ اور قلم کے بغیر نہیں آتا. علم کاغذ اور قلم کے بغیر نہیں آتا. اگر ہمیں علم میں پختگی لینی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو لکھیں. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو لکھیں. اچھی سی نوٹ بک بنائیے اور اس میں نوٹس لیجئے. انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. سب سے بڑھ کر کوئی آیت سن کر یا کوئی چیز پڑھ کر آپ کے دل میں جو خیال آ رہا ہے آپ اس ریفلیکشن کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یا آپ نے بھی فیل کیا ہوگا، ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، کوئی نئی چیز ہمارے ذہن میں کلک کر رہی ہوتی ہے. کوئی ایسی چیز جو ہمارا موڈ بہتر کر دیتی ہے. کوئی ایسی چیز جس سے ہم اپنے آپ کو بہت بہتر، یعنی ہمارا جو موڈ ہے بہت بہتر ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نئی چیز پتہ چل رہی ہوتی ہے، علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، کسی ریوارڈ کے حوالے سے. تو کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آئے، یا کوئی ایسی چیز کہ اچھا مجھے یہ چیز اس طرح میں کر لوں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گی، اس طرح کی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی حدیث، کوئی اور چیز جو آپ کو سمجھ آئی ہو، نئی چیز لگی ہو، آپ اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو سب سے نمبر 1 چیز کیا؟ نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص. اگر کوئی علم اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، یعنی میں اب جب جاؤں اور باقی جو ہے نا لوگ، میں ان کو حقیر خیال کروں کیونکہ میرے پاس بہت علم آ گیا ہے، تو یقین مانے اس علم کا ہمارے پاس کوئی فائدہ نہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں ایسے علم سے جو ہمارے اندر تکبر پیدا کرے کہ مجھے بہت آ گیا، میں بہت اسپیشل، اب میری بہت رسپیکٹ ہونی چاہیے کیونکہ میں جو ہے نا بہت زیادہ عالمہ فاضلہ بن چکی ہوں. تو علم ہمارے اندر ہمبلنس پیدا کرتا ہے. اگر علم سیکھ کر عاجزی نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے ہم نفع مند علم حاصل نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. کون سی دعا؟ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، ایسا علم عطا کریں جو ہمارے لیے نفع مند ہو، ہمیں فائدہ دے. چاہے وہ دنیاوی علم ہے، وہ دینی علم ہے، لیکن وہ نفع مند، فائدہ مند ہوگا. دینی علم کے لیے خصوصاً اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت اس بات میں خالص ہو کہ میں نے یہ دین کا علم اس لیے نہیں سیکھنا کہ میں فلاں اور فلاں سے بحث کر سکوں، میں ان کو فلاں اور فلاں دلائل دے کر اپنی جو ہے نا سپیریورٹی ثابت کر سکوں، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے. 6:30 بجے نہیں تھی، نہیں جی یہ کلاس بالکل 6:30 بجے نہیں تھی. میرا خیال ہے کلاس کا تھوڑا سا ٹائم ہے کہ یہ کلاس ہے 8:30 بجے سعودی ٹائم کے مطابق، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق 10:30. اچھا، تو نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے کہ میں یہ علم اس لیے سیکھ رہی ہوں تاکہ میں اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آؤں، تاکہ میں دوسروں کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آؤں، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹرو صحیح معنوں میں عبد بن سکوں. ٹھیک ہے،
تو یہاں پر سب سے پہلی چیز ہے نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، اور یہ ہر کلاس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا. یہ ایکٹیویٹی کوشش کریں ہر کلاس میں ہو کہ نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو. نمبر 2، کاغذ کا استعمال کریں گے، قلم کا استعمال کریں گے کوئی نہ کوئی چیز لکھنے کے لیے. اگلی چیز، اگر آپ اس کلاس میں کوئی چیز آپ کو بینیفٹ دیتی ہے تو اس کو بانٹیں اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ. آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، فیور میرڈ، اگر ان میرڈ ہیں گھر میں رہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے سبلنگس کے ساتھ اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے. آپ جتنے پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں اس میں کوئی اچھی بات آپ کی طرف سے جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا آپ علم بانٹیں گے اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کا علم پختہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور پلس یہ جو اچھا علم، نفع مند علم ہے، اس کو بانٹنے سے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آپ جانتے ہیں نا 3 چیزیں جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اس میں ایک چیز نفع مند علم بھی ہے. تو اس کو چھوٹا مت سمجھیں. آپ اس نیت سے سیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو نفع دے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو اس کو اچھے سے سیکھنا ہے. اس کی بھی نیت کرنی ہے، یہ نہیں کہ بس لگے بندے سیکھنا ہے. نیت یہ کرنی ہے یا اللہ مجھے اچھے سے سکھا دیں، ٹو دا بیسٹ، احسان کے لیول پہ میں اس کو سیکھ سکوں. although ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اپنی سی کوشش کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی ایفرٹ، کہ جتنا میں بہتر اس میں ایفرٹ پٹ ان کر سکتی ہوں میں اس کو کروں، تاکہ میں اس کو اچھے سے سیکھوں. جب آپ زیادہ اچھے سے اس کو سیکھیں گے، آپ یقین مانیں آپ کا ذہن اس چیز میں زیادہ کھلتا جائے گا، اور پھر آپ اس کو انجوائے کرنے لگیں گے، اور پھر آپ بانٹنے کے قابل ہو جائیں گے. تو کوئی نہ کوئی چیز آج آپ نے کم از کم کوئی ایک چیز ضرور شیئر کرنی ہے اپنے واٹس ایپ گروپ میں. چاہے شیئر کریں، چاہے آپ اس کو شیئر کر دیں اپنے کسی بھی پلیٹ فارم سے، کوئی چیز جو آپ یہاں سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے آپ نے سیکھنا ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اور پیچھے آؤں گی، اور وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس قرآن پاک وحی کے فارم میں آیا. لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وحی کی 2 فارمز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وحی مطلوع اور ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع. مطلوع میم تا لام واو، مطلوع وہ والی وحی جس میں ہم تلاوت، جس کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک. اور وحی غیر مطلوع وہ وحی جس کی بار بار تلاوت نہیں کی جاتی. احادیث کی آپ دیکھیں اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تو ایک وحی کی وہ فارم ہے اور ایک وحی کی یہ فارم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی مختلف ادوار میں، یعنی تقریباً 23 سال میں مکمل ہوئی. کون سی وحی؟ قرآن کی وحی. اور جو دوسری وحی ہے وہ بھی سائیڈ بائی سائیڈ ہے. قرآن کو الگ کمپائل کیا گیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اس کے علاوہ آتے ہیں کہ پھر حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے، یا یوں کہہ لیں حدیث میں، حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ چلے الحمدللہ کچھ لوگوں کو جو اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہو. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا بس اس کو ایلیبریٹ کر دیتی ہوں، جس میں اللہ پاک خود خطاب کرتے ہیں. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان. اچھا، یہ تھوڑی سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس میں آپ حدیث اور قرآن میں نا فرق بہت زیادہ واضح نہیں ہو رہا. although کہ ہاف ڈیفینیشن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاف پوائنٹس مل جاتے ہیں آپ کو، ہاف پوائنٹس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے اور قرآن کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا لفظ اور جس کا معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا لفظ اور معنن، یعنی لفظاً اور معنن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لفظاً اور معنن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہاں پر پیرافریز نہیں کیا، بلکہ ایک ایک حرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسے نازل ہوا ایز اٹ از ہم تک پہنچا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے قرآن، یعنی یہ ہمارے پاس قرآن کی ڈیفینیشن ہے. سیکنڈ چیز حدیث قدسی.
حدیث قدسی یہ ہوتی ہے جس میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، اور آگے جو حدیث بیان ہوتی ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی نسبت، اس بات کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اور جو حدیث ہے، حدیث قدسی کے علاوہ جو حدیث ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ظاہر ہے اس کے اپوزٹ ہوگی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ تقریر کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ لیکچر نہیں ہوگا، بلکہ تقریر سے کیا مراد ہے؟ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو قول، فعل اور تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب ہے وہ چیز بھی رائج ہو گئی، وہ چیز بھی اس کی اپروول مل گئی۔ تو یہاں پر یہ تین چیزیں ہیں، میں ایک دفعہ اور بتا دیتی ہوں۔ قرآن لفظاً اور معناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث قدسی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف فرماتے ہیں۔ تھرڈ چیز حدیث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں فرماتے ہیں، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس تین قسم کی ڈفرینسیشنز ہیں، اور ان سب کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز بیان کرتے تھے جو ان کے اوپر وحی کی جاتی تھی۔ اب اگر اس وحی کو نسبت کر دیں اللہ کی طرف تو حدیث قدسی بن جائے گی، اگر نسبت نہ کریں تو وہ سمپل حدیث رہے گی، اور اگر کہیں کہ یعنی ایز اٹ از لفظاً اور معناً وہی چیز بیان کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو وہ چیز قرآن ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ ڈفرینسیشن ہے۔ تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، مختلف صورتوں کا مختلف شان نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مختلف صورتوں کا مختلف، یعنی وہ کس خاص مقام پر، کسی خاص جگہ پر نازل ہوتی ہیں، اس حساب سے اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن میں یہ ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ یہ آل دا ٹائم ریلیونٹ بک ہے، یہ نہیں کہ بس اس دور میں، اس وقت میں ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی اور اب آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا رہی ہے، یا اب اس طرح سے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسی معجزاتی کتاب بنایا ہے۔ تھوڑا سا تفسیر کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ ہمیں کیسے ملتی ہے، ان کے ماخذ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں تفسیر کہاں کہاں سے ملتی ہے، کیونکہ ہم تھوڑی سی بہت بریف تفسیر کر رہے ہوں گے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹلی قرآن کی جو ماخذ ہیں وہ ہمیں کہاں سے، یعنی تفسیر ہمیں کہاں کہاں سے لی جا سکتی ہے۔ تو تفسیر کا جو سب سے پہلا ہم کہہ سکتے ہیں، جس سے سب سے پہلا ماخذ وہ کیا ہے؟ قرآن، یعنی قرآن کی سب سے بہترین تفسیر قرآن خود کرتا ہے۔ مثال لے لیتے ہیں، ابھی سورہ فاتحہ کی جب ہم لاسٹ والی ورس میں آئیں گے نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام فرمایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اوپر ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 صالحین۔
یعنی یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. تو اگر ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے، انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، تاکہ ہم ان کے مطابق یا ان کی جو فٹ سٹیپس ہیں ان کو فالو کیا جا سکے. تو سب سے پہلے جو ماخذ ہے وہ تفسیر کے حوالے سے نمبر 1، یعنی قرآن کی ایک آیت میں تھوڑی سی بریف بات ہوتی ہے اور وہ کسی اور آیت میں ایکسپلینیشن کے ساتھ آ جاتی ہے. تو قرآن کی نمبر 1 تفسیر قرآن کی خود ہی ہے، یعنی ایک پارٹ دوسرے پارٹ کی تفسیر کر دیتا ہے. آپ کو ایک آیت، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی. نمبر 2، قرآن کی جو سیکنڈ ماخذ ہے وہ ہے حدیث. اس میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی شامل ہیں اور افعال بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، قول بھی ہے اور عمل بھی شامل ہے. تو سیکنڈ چیز ہے حدیث، سیکنڈ ماخذ. تو قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ہے قرآن. آپ لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا تفسیر کے حوالے سے جتنے فتنے موجود ہیں. ابھی آپ دیکھیں جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ حدیث کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس قرآن سے ہی قرآن کو سمجھنا ہے، اور نماز کا معنی بس، صلاح کا معنی بس دعا ہے، اور بس ہمیں دعا مانگ لینی چاہیے، دیٹس انف. جب ہم حدیث کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو ہم کہاں سے قرآن کے بہت سارے معنی کو دیکھ سکیں گے؟ نماز کا طریقہ ہے، زکوٰۃ کہاں دینی ہے، کیسے دینی ہے، حج کا طریقہ کار، روزوں کے مسائل، دین کے اور بہت سارے مسائل. تو حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. تیسری چیز، جب ہمیں قرآن کی تفسیر کے لیے جس تیسری چیز پہ ہم ریلائی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹلی علم حاصل کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے وہ ماحول دیکھا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا. تو اس وقت ان آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہم ان کے اقوال پر ریلائی کریں گے. یعنی اگر ہمیں کوئی چیز قرآن میں نہیں ملی، حدیث میں نہیں ملی، اب تھرڈ چیز ہم کس کے اوپر ریلائی کریں گے؟ صحابہ کرام کے اقوال رضی اللہ عنہم. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی چیز صحابہ کرام کے اقوال میں نہیں ملتی ہے، نمبر 4 پہ جو ماخذ ہے وہ کن کا آتا ہے؟ صحابہ کے بعد نمبر آتا ہے تابعین کا. آپ نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہوگی جس کا مفہوم ایسے ہے کہ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میرا والا زمانہ، اس کے بعد جو ان سے ملیں گے، اور اس کے بعد یعنی خیر القرون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا. سیکنڈ نمبر تابعین، تھرڈ نمبر تبع تابعین. تو یہاں پر تابعین، مجھے امید ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. چلیے جی الحمدللہ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تابعین کے اقوال کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ تابعین وہ گروپ ہے لوگوں کا جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا. یعنی یہ اس دور خیر القرون والے دور میں ملے ہوئے تھے، خیر القرون والے دور میں شامل تھے. سب سے بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا. تو یہاں پر تابعین کے اور تبع تابعین کے اقوال ہم لیں گے. اگر ہمیں وہاں سے چیز نہیں ملتی ہے تو ہم ان کے اقوال لے سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہمیں کوئی چیز ادھر بھی نہیں ملتی، کوئی چیز معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر ہم کس کی طرف جائیں گے؟ لغت عرب، عربک ڈکشنری کی طرف. اس ڈکشنری کی طرف جو عربی دان استعمال کرتے ہیں، جو ان کی لینگویج میں اس لفظ کا معنی ہے. جیسے متاع، متاع کا معنی، اس کے بارے میں بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، غالباً انہی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ متاع کا معنی میں نے ایک بدو سے سیکھا. متاع دنیا کے بارے میں آتا ہے نا کہ دنیا کیا متاع ہے، حقیر سی چیز ہے، ایک بس فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ متاع کس چیز کو کہہ رہا تھا؟ جھاڑو کو، صفائی کرنے والی چیز کو، جس سے آپ صفائی کرتے ہیں، اس کو کہہ رہا تھا متاع. یعنی دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ آتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اور بس پھر اس کو
یعنی پھر ہم یوز کریں گے، اس دنیا میں آتے ہیں، اس دنیا کا اچھے سے استعمال کریں گے اور بس اس کا استعمال پھر ختم ہو جائے گا ہماری زندگی کے ساتھ. ہماری زندگی ختم تو اس کا استعمال ختم. اور بس یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم بہت زیادہ یعنی اس کو دیکھتے ہوں، چیریش کرتے ہوں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یعنی جھاڑو ہے، ٹھیک ہے، صفائی کی چیز ہے، اچھے سے اچھا بھی لیتے ہیں اور اس سے صفائی کرتے ہیں اور ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اس کو ہم ڈرائنگ روم میں سجا کر نہیں رکھیں گے، اس کی بس اتنی اہمیت دیں گے جتنی اس کی اہمیت ہے. تو اسی طرح لغت عرب سے یعنی عربی زبان میں جو اس چیز کا معنی ہے ہم اس کو لیں گے. آج کل جو میں فتنہ سب سے بڑا دیکھ رہی ہوں نا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بس قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، حدیث کی طرف تو آنا ہی نہیں. حدیث کی طرف نہیں آنا تو پھر صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال آل ٹوگیدر وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں گے اور سیکنڈلی بس لغت عرب. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں بس صلاح کا معنی دعا ہے، بس دعا جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے بس آپ وہ دعا مانگ لیں، دیٹس یور صلاح. بس لغت میں تو ٹھیک ہے صلاح کا معنی دعا ہے، لیکن ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز کے لیے کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں کیسے چیزوں کو لے کر چلنا ہے، نماز کیسے آغاز ہوگا، اس میں کیا پڑھیں گے، کیا چیز پڑھنا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، نماز کے دوسرے مسائل. تو ہم ان چیزوں کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے ذہن سے سوچیں گے کہ اچھا مجھے بس قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے یا لغت عرب سے سمجھنا ہے، تو پھر ہم یقیناً گمراہ ہو جائیں گے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یعنی جب بھی ہم کسی کو بھی سننا شروع کریں ہم دیکھیں کہ ان کا ماخذ کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تفسیر کے حوالے سے. اس کے بعد آ جاتا ہے اگلی چیز، وہ ہے تدبر اور استنباط. یہ تفسیر کا آخری ماخذ ہے، تدبر یا استنباط. قرآن کریم وہ کہتے ہیں نا ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی بصیرت عطا فرمائی ہو، وہ جتنا جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے، جتنا جتنا اس سمندر میں اترتا جاتا ہے، قرآن مجید کے نئے نئے اسرار اور راز اس کے سامنے آتے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے تدبر سے کچھ نتائج پہ پہنچتا ہے اور پھر وہ اس کو تفاسیر میں بیان کرتا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس طرح آپ لوگ اس کا ترجمہ یاد کر لیں گے تو اب آپ لوگ تفسیر کرنے کے بھی قابل ہو گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یا میں نے اگر کوئی عالمہ پروگرام کر لیا تو میں بہت زیادہ اس بات میں اتھارٹی رکھنے لگ گئی ہوں کہ میں قرآن پاک کی تفسیر کر سکوں. ایسی بالکل بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے کریڈیبلٹی کی ضرورت ہے. آپ کو قرآن پاک کا ان ڈیپتھ علم ہونا چاہیے، احادیث پاک کا ان ڈیپتھ علم ہونا چاہیے. ان ڈیپتھ علم سے مراد یہ ہے کہ حدیث کا بھی علم ہو اور پھر اصول حدیث کا بھی علم ہو، فقہ کا علم ہو تو اصول فقہ کا بھی علم ہو، عقائد کی اچھی علم ہونا چاہیے، آپ کی گرامر سٹرونگ ہونی چاہیے، آپ کو فصیح اور بلیغ ہونا چاہیے، یعنی فصاحت اور بلاغت آنی چاہیے. اتنی زیادہ چیزوں کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ ہاں جی اب آپ اس چیز کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اب آپ قرآن مجید کی تفسیر لکھ سکیں. تو ہم ترجمہ یا اس کی تھوڑی بہت تفسیر پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مفسر قرآن نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت نازک چیز ہے. تو یہاں پر اگلی چیز کیا ہے؟ یہ جو اجتہادی چیز ہوتی ہے، تدبر ہے، استنباط ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، جیسے علماء فرماتے تھے، جیسے قرآن پاک کی آیت آتی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا. اس میں جب ہم پہلے تفسیر پڑھا کرتے تھے نا تو ہم اس میں پڑھتے تھے اللہ کی تخلیق کو کیسے بدلتے ہیں. جیسے بہت ساری چیزیں انسان کے جو میڈیکلی اس کی ویک نہیں ہے، یعنی میڈیکلی اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم خوبصورتی کے لیے کچھ چیزوں کو ڈفرینٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آئی بروز بنوانا، مثال کے طور پہ اپنے چہرے کو ایسے طور پہ چینج کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب آ کر آپ تفسیر میں ایڈیشن دیکھیں گے، جو سب سے بڑا فتنہ آج کل بھی چل رہا ہے، جو بچوں کے اندر اس کو جو ہے نا بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اور وہ فتنہ ہے جب ہم رینبو کلرز دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اور مجھے امید ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں. جی، یہ ہے فتنہ کہ انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بس تم ایک انسان ہو، consider yourself as a human, there is no differentiation between a man and a woman.
ایسی بات نہیں ہے، یعنی انسان ہونا بس یہ اصل ہے، مرد یا عورت ہونا اصل نہیں ہے. کوئی بھی مرد عورت ہو سکتا ہے، کوئی بھی عورت زندگی کے کسی موڑ پہ بھی اس کو لگے نہیں میرے اندر مرد والی کوالٹی زیادہ ہے، میں تو مرد ہوں، یا عورتوں کو لگتا ہے نہیں جی مجھے تو مرد پیدا ہونا چاہیے تھا، میں تو غلطی سے عورت بن گئی ہوں، اور پھر فورس کیا جاتا ہے بچوں کو کہ وہ اپنا جینڈر چینج کریں، کبھی سوشلی اور کبھی باقاعدہ ہارمونز کے ذریعے، ہارمونز انسرٹ کر کے ان کو چینج کیا جاتا ہے. یعنی ابھی بھی کچھ آ رہا تھا واقعہ جس میں پڑھ رہی تھی کہ ایک لڑکی کو سوشلی بتایا جا رہا ہے کہ آپ غلطی سے لڑکی ہیں، اصل میں تو آپ لڑکا ہونا چاہیے. تو اس کو بوائز کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو بوائز کے واش روم یوز کرنے کی اجازت ہے، گرلز کی سائڈ پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کی ماں اس کا کیس لڑ رہی ہے کہ آپ میرے کانسینٹ کے بغیر میری بچی کو ایسی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں. اور یہ نان مسلم کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں. اور یہ فتنہ بہت تیزی سے اس طرف بھی آ رہا ہے، بہت تیزی سے. خیر آگے چلتے ہیں. اگلا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ اسرائیلیات کا حکم. اسرائیلیات کیا ہے؟ وہ بکس یعنی تورات ہے، انجیل ہے، آپ جانتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں بائبل کی فارم میں. تو ان کا کیا حکم ہے؟ اسرائیلیات کے بارے میں جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کچھ ایسی روایات ہیں جن کی سچائی قرآن اور سنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے. جیسے اگر بائبل میں بھی لکھا ہے فرعون غرق ہوا اور قرآن میں بھی آتا ہے فرعون غرق ہوا، تو ہم اس کی وہ روایت ٹھیک مانیں گے. سیکنڈ چیز، بائبل میں کوئی چیز کوٹ ہوتی ہے اور قرآن اس کے شدید مخالف ہے، ہم اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کریں گے. ہاں کچھ ایسی روایات جس میں قرآن خاموش ہے لیکن اسرائیلی روایات میں تھوڑی سی ہمیں اس کی ایکسپلینیشن مل جاتی ہے، ڈیٹیلز مل جاتی ہیں. اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ابھی اس ٹائم کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسے صحیح یا غلط ثابت کریں، تو ہم بھی اس کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحم اللہ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس طرح کے اقوال اگر آپ بیان کر دیں تو جائز ہے، لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ شرعی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اس کے احکامات، اسرائیلیات کے احکامات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس بیسک جو ماخذ ہے میں ایک دفعہ اور ریوائز کر لیتی ہوں. صرف نام. نمبر 1 قرآن، قرآن کا ماخذ خود قرآن سے. نمبر 2 حدیث. نمبر 3 صحابہ کے اقوال. نمبر 4 تابعین کے اقوال. نمبر 5 لغت عرب، عربی زبان. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس 5 ماخذ ہیں. تو میں نے جیسے بتایا نا کہ تفسیر قرآن یہ ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے، اور ہر کوئی بندہ کریڈیبل نہیں ہے کہ وہ اس کی منمانی تفسیر بیان کرتا پھرے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. تو اس بارے میں ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کی آیات 2 قسم کی ہیں. ایک طرح کی آیت نمبر 1 وہ ہے جس میں عام نصیحت ہے، سبق آموز واقعات ہیں کہ قوموں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ان کے اوپر عذاب آیا، ان کو توحید کا عقیدہ ہو گیا. جنت اور دوزخ کے حالات ہیں، دنیا کی ناپائیداری کے بارے میں بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت کے بارے میں ہے، آخرت کی فکر کے بارے میں باتیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان سمجھ سکتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا تعلق نصیحت کے ساتھ ہے. اگر آپ آیت بھی دیکھیں تو ہم نے قرآن کو کس لیے آسان بنایا ہے؟ نصیحت کے لیے، لذکری، نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. تو یہاں پر نصیحت کا لفظ آنا بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس قسم کی آیات کو سمجھنا، پڑھنا آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے. اس کے برخلاف ایک اور قسم بھی آیات کی جس کے اندر احکام ہیں، قوانین ہیں، علمی مضامین ہیں، جس میں سے مختلف قسم کے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے. تو یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہی شخص کر سکے گا جس کے اندر علوم میں بصیرت ہوگی، پختگی ہوگی، اس کا ہولڈ ہوگا ان سارے علوم پر، وہ شخص کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو ہم میں سے ہر شخص ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو پوائنٹ کیا بتانے کا کہ یہ کورس کرنے کے بعد ہم نے اس بات کو نہیں لینا کہ بس اب میں قرآن کی تفسیر کرنے کے قابل ہو گئی ہوں، ایسی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں، پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں زیادہ پوٹینشیل ہے سیکھنے کا، ان کو دعا فرماتے ہیں یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی ان کے اندر زیادہ پوٹینشیل ہے، اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ تو صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ فرماتے ہیں نتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ہم نے قرآن اور علم اور عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے سورہ البقرہ 8 سال میں سیکھی ہے۔ کین یو امیجن، 8 سال سورہ البقرہ! ہم کہتے ہیں ہم تو یہ 5 سے پارے ایک دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ سوچیں وہ کیسے پڑھتے ہوں گے، ان کی تو زبان تھی یہ، کیسے انہوں نے یہ پڑھا ہوگا۔ اور اب اس کے بارے میں جو محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ علم کے بغیر آپ نے کوئی بات فارورڈ کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث آتی ہے ابو داؤد شریف میں۔ ایک اور حدیث آتی ہے، اور یہ حدیث نا سن کے میں چونک گئی تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ سنی تھی۔ جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے، یعنی اس نے قرآن کی کوئی تفسیر بیان کر دی اپنی رائے سے، اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے، تب بھی اس نے غلطی کی۔ ٹھیک ہے، یہ ابو داؤد میں بھی آتی ہے اور نسائی میں بھی آتی ہے۔ یعنی ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی آیات کا کوئی ایسا معنی نہ بیان کر دیں جو ہو ہی نہ، اور پھر ہم لوگوں تک غلط چیز پہنچا دیں۔ تو قرآن کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ الفاتحہ کی طرف۔ فاتحہ، اس کا لفظ نکلا ہے فاتحہ کے ساتھ، فاتحہ کھولنے والی۔ ٹھیک ہے، فتح کا ورڈ یوز کرتے ہیں اردو میں، فاتحہ کھولنے والی۔ تو یہاں پر اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، تو یہ ہمارے پاس کھولنے والی یعنی ابتدا کرنے والی چیز ہے۔ ام الکتاب ہے، یعنی کتابوں کی ماں، ام الکتاب، اس کو ام الکتاب کا لیول دیا گیا ہے، اس کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اس کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ورچوز کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سے ایک کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی تو اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے قبل کبھی نہیں کھولا گیا تھا، پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ ایسا دروازہ کھولا گیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، ایسا فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ بس اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ آپ دیکھیں نا، اس سے نا اسپیشلٹی کتنی ہو جاتی ہے نا، یعنی آپ کو کوئی بندہ کہے میں نے آپ کو ایسا زبردست گفٹ دیا ہے جو میں نے آپ سے پہلے کسی کو دیا ہی نہیں، تو ابھی آپ نے گفٹ نہ بھی دیکھا ہو تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اتنی کچھ اسپیشل چیز ہے جو مجھے ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی۔ جیسے بچے ہیں نا آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک کو چپ کرانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا میں آپ کو، یعنی کوئی بچہ جو آپ کی بات مان لیتا ہے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کو میں کوئی اور اسپیشل چیز دے دوں گی، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ کم از کم اس سے مجھے بہتر ہی ملے گی جو ایک دوسرے کو مل گئی ہے۔ تو آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے جو آپ کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ کیا ہے 2 نور؟ نمبر 1 سورہ الفاتحہ اور نمبر 2 سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ تو آپ ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے تو طلب کردہ چیز عطا کی جائے گی، یعنی اس کو پڑھ کر دعا مانگنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ رقیہ بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر کسی نے انہیں اطلاع دی کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، کیا تم میں کوئی بچھو کا دم کرنے والا ہے؟ ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان پر سورہ فاتحہ کا دم کیا تو کچھ وقت بعد وہ سردار اچھا ہو گیا۔ بعد میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا
تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ یہ سورہ بھی الفاتحہ یعنی رقیہ بھی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ان کو کچھ بکریاں بھی آفر ہوئی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمایا کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ نے جو معاوضہ لیا اس چیز کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر مسکراہٹ یعنی تھوڑا سا مسکرائے تھے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ بھی ہے، یعنی اس کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں یعنی دم کرنے کے لیے. اسی طرح سورہ فاتحہ نماز کا بہت بیسک پلر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں حدیث آتا ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. قرآن پاک میں آتا ہے نا اسی کا نام سبع المثانی، کہ ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے، اور کیا عطا کیا ہے؟ سبع المثانی، یعنی قرآن کی آیات، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. تو اس صورت کا نام سبع مثانی یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، 7 مثانی جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. تو نماز کی ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ انکلوڈیڈ ہے، اس کو سیپریٹلی کیوں مینشن کیا گیا ہے؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر، اہمیت کے پیش نظر. تو یہاں پر سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اب ہم دیکھیں، اگر اس کا خلاصہ دیکھیں تو کیا ہے؟ پہلی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے 2 نوروں میں سے ایک یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. تو پہلا نور کیا؟ سورہ فاتحہ. نمبر 2 ہمیں رقیہ، یعنی یہ حدیث یہ سورہ فاتحہ بطور رقیہ بھی پڑھی جاتی ہے. تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے نماز میں پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور چوتھی چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے سبع مثانی بار بار دہرائی جانے والی ہیں. قرآن پاک کا آغاز کہاں سے کریں؟ الاستعاذہ. استعاذہ کیا ہے؟ تعوذ. اور تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں کس سے؟ شیطان مردود سے، اس شیطان سے جو ریجیکٹڈ ہے، جو رجم کیا گیا ہے، جو رد کیا گیا ہے. تلاوت سے پہلے کیوں پڑھیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کی قرات شروع کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرے شیطان مردود سے. کیوں؟ جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگیں گے ضرور شیطان کے حملے ہوں گے. اب تم یہ کر لیتی، اس ٹائم تم نے یہ کر لینا تھا. یعنی وقت کا جو ہمارے ضیاع ہے نا اس میں شیطان کا بہت بڑا کردار ہے. اور پھر جب ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی جو لسٹ میں ہوتی ہیں کہ آج کے دن ہم نے یہ کام کرنے ہیں اس کو کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن. اور جب ہم ان چیزوں کو کر لیتے ہیں جو ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں ہمیں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. تو یہ جو کام ہے یہ ایک بہترین کام ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کیا شیطان ہم پر حملہ نہیں ہوگا اس بہترین کام کو کرنے کے پیچھے؟ یقیناً ہوگا. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. سیکنڈ چیز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے. اور اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں جو تمام باتوں میں سب سے بہتر بات ہے. اللہ کا کلام تمام چیزوں میں سب سے بہتر ہے. اس کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے. اور پھر اس چیز کے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ربی یسر، اے میرے رب اس کو آسان کر دے، ولا تعسر اور اس کو میرے لیے مشکل نہ بنائیے، وتمم بالخیر اور خیریت کے ساتھ اس کا اختتام فرمائیے، اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مجھے امید ہے وہ لوگ جو لاسٹ ایئر بھی تھے اور ابھی بھی موجود ہیں یقیناً ان کو خوشی محسوس ہو رہی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اگلی چیز آ جاتی ہے الرحمن الرحیم. اس کو انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد ڈسکس کرتے ہیں جو سیکنڈ ورس ہے نا اس کے ساتھ، کیونکہ سیکنڈ ورس میں بھی الرحمن الرحیم دوبارہ آ رہا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کی ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں نا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں. آپ نے ٹرانسلیشن دیکھی ہوں گی، الحمد کی ٹرانسلیشن آتی ہے الحمد تمام تعریف، یا آتی ہے ٹرانسلیشن تمام شکر.
تو یہاں پر ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تمام تعریف اور تمام شکر. کیوں؟ کیونکہ عربک میں تعریف کے لیے 2 الفاظ اور آتے ہیں جس میں صرف تعریف ہوتی ہے. وہ کیا آتے ہیں؟ مدح اور ثنا. یہ دونوں الفاظ بھی قرآن پاک میں آتے ہیں، مدح اور ثنا. تو یہاں پر مدح اور ثنا یہ آتے ہیں تعریف کے لیے، اور شکر کے لیے لفظ شکر آتا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، شکر کے لیے شکر لفظ آتا ہے. اگر ہم نے کسی کی مدح یعنی تعریف اور شکر دونوں ادا کرنے ہوں تو لفظ حمد. یہاں سے آپ عربی کی بلاغت کا اندازہ لگائیے. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ہم کسی کی تعریف تو کر رہے ہوں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے. آپ کو سمندر بہت خوبصورت لگ رہا ہے، سی شور بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی بڑی جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے، بہت ہی زبردست. آپ تعریف کرتے ہیں کہ کیا بیوٹیفل سین ہے، زبردست سین ہے. لیکن کیا آپ یوں بھی کہتے ہیں تھینک یو سمندر آپ کا کہ آپ نے اتنا بیوٹیفل جو ہے نا سین ہمارے سامنے پیش ہو کے آپ آ رہے ہیں؟ ہم سمندر کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے. اسی طرح ہمارے والدین ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے والدین ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی چیز، یعنی ہر وقت وہ ایسا کوئی عمل کر رہے ہیں جو قابل تعریف ہو. ممکن ہے کوئی ایسی چیز بھی ہو جو قابل تعریف نہ ہو. ایز اے پیرنٹس ہم خود دیکھتے ہیں ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، بالکل وہ ہمارے جیسے انسان ہیں. تو ہر عمل تو تعریف کے قابل نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی بھی ہیں. کیونکہ انسان کے اندر فالٹس ہیں، ڈیفیکٹس ہیں، تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان کی ہر وقت تعریف کی جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بہت ساری چیزوں میں مار کھا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ڈیفالٹ یعنی اس پہ ڈیفیکٹ آتا ہے، ڈیفیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب کے اندر کمی ہے، کوتاہیاں ہیں جو ہم کر جاتے ہیں. تو یہاں پر جو الحمد کا ورڈ ہے نا یہ اصل میں ناؤن ہے، اسم. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ورب ہوتا ہے نا، جو ہوتا ہے فعل. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم بس ایک آیت کو آج کور کر پائیں گے انشاءاللہ، اگلی آیات ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. بس ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ آپ نا الحمدللہ کو تھوڑا سا ریئلائز کر سکیں کہ اس کا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہے. الحمد نا ناؤن ہے، جس کے ساتھ بھی الف لام آتا ہے نا وہ ناؤن ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے. اور اسم والی چیز کیا ہوتی ہے؟ پرماننٹ ہوتی ہے، یعنی ایسی چیز جو موجود ہے. آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت خوبصورت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کل خوبصورت نہیں تھا اور آج خوبصورت ہو گیا. خوبصورت ہے مطلب اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ اس کے ساتھ یہ پراپرٹی امبیڈڈ ہے کم از کم کچھ عرصے تک. ٹھیک ہے، ہاں ایج کے ساتھ فرق آتے رہتے چیزوں میں، لیکن ابھی یعنی کچھ ٹائم تک اس کی یہ چیز خوبصورت ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی موقع پر خوبصورت لگ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں آج آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ورب ایڈ کرتے ہیں. جب کسی چیز کی لائف سپین تھوڑا ہوتا ہے نا تو ہم ورب کے ساتھ اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. جیسے کل لگ رہا تھا، آج لگ رہا ہے، یا کل لگے گا. ٹھیک ہے، تو ہم اس میں ورب ایڈ کرتے ہیں. ورب کی چیز جس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے اس کا ٹائم سپین کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ 3 جو ہمارے پاس ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان یہ چیز ریوالو کرتی ہے. کوئی چیز کل ایسی تھی، آج ایسی نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کل ایسی نہیں تھی آج ہے، یا آج نہیں ہے کل ہوگی ورب کے ساتھ. لیکن ناؤن کے ساتھ جو چیز ڈیفائن کی جاتی ہے نا اس کے اندر پرماننسی ہوتی ہے، پرماننٹ ہوتی ہے وہ چیز، ایٹ لیسٹ کچھ حد تک ورب کے مقابلے میں. تو الحمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں یا اللہ تمام تعریف اور شکر، تمام تعریف اور شکر آپ کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی ہر وقت تعریف بھی کی جا سکتی ہے اور شکر بھی بجا لانا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے
کیوں؟ کیونکہ یہ چیز انسان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ چیز انسانوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں جس میں کبھی تو ہماری تعریف کر رہے ہوں گے، یا کبھی ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں گے وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہوگا، لیکن یہ چیز پرماننٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ دونوں چیزیں پرماننٹ ہیں۔ وہ بہت ساری نعمتیں ہمیں بغیر مانگے دیے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اسی لیے اور پھر یہ کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً ہمیں پکڑ لیتا ہے؟ نہیں، وقت دیتا ہے، ہاں اس وقت کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کب تک وہ وقت ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بن مانگے بہت ساری چیزیں دیے ہی جاتا ہے، اور مانگنے پر بھی بہت ساری چیزیں دیے جاتا ہے، اور کبھی روک بھی لیتا ہے تو اس سے بہتر چیزیں دیے جاتا ہے۔ تو تمام تعریفیں اور شکر اسی ذات کے لیے ہیں، الحمدللہ۔ میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ کر الحمدللہ بولیے۔ آگے آ جاتا ہے رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین۔ تھوڑا سا اس ورڈ کو دیکھتے ہیں کہ رب کون ہوتا ہے۔ رب کے بارے میں آتا ہے، یعنی اگر ہم رب کی لغت میں دیکھتے ہیں کہ رب کون ہوتا ہے، رب ہوتا ہے خالق، پیدا کرنے والا، مالک، اونر، اور مربی، ٹھیک ہے، مربی یعنی ہمارے، یعنی درجہ، یعنی ایک درجے سے شروع کر کے کمال تک پہنچانے والا، تھوڑے تھوڑی نشو نما کر کے کمال تک پہنچانے والا۔ اس کو نا صحیح طور پہ انسان وہ دیکھ سکتا ہے، جیسے اگر کچھ لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہو نا، شوق نہ بھی ہو تو اگر آپ دیکھیں، جیسے آج کل نا پودے جو لگ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً جس میں یہ بیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، آپ اس کو دیکھیں تو کیسے دن دن میں وہ بیلیں بڑھتی جاتی ہیں، اور کس طرح سے جو لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اب اس کو اس کے ساتھ باندھ لیں تاکہ وہ ادھر نہ جائے یا ادھر نہ جائے، تو کس طرح سے اس کو خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح چیزوں کو اگاتا ہے، تو وہ جو ایک بندہ اگانے والا ہے یا جو شوق رکھتا ہے نا، وہ اس چیز کو زیادہ اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ کس طرح سے چھوٹے سے پودے کو بڑے تک جانے کے لیے کس طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے تاکہ وہ بڑا ہو کر زبردست قسم کا پھل دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں درجہ بدرجہ ایک کمال تک پہنچاتا ہے، چھوٹے بچے سے لے کر ایک ایڈلٹ تک پہنچاتا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ڈفرینٹ اسباب مہیا کرتا ہے۔ وہ ہے رب جس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ ہم اگر کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو ہمارا اس طرف کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے؟ ہم ان چیزوں کا کیسا خیال کرتے ہیں؟ آپ ایک کمرہ اون کرتے ہیں اپنے گھر میں، آپ اس کا کیسا خیال رکھتے ہیں؟ اس کو سیٹ کرنا یا اس کو چیزوں کو مینج کرنا، آپ کا اپنا پین ہے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ کی اپنی بکس ہیں، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میرا ہے نا، میں جو مرضی کروں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہوں رب، اور رب مالک، یہ ریلیشن شپ بتاتا ہے۔ رب کون ہے؟ مالک۔ ریلیشن شپ کیا ہے؟ مالک کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ غلام، سلیو، ٹھیک ہے۔ اگر رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے تو ہم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ مالک ہے تو ہم مملوک ہیں، ہم سلیوز ہیں۔ اگر وہ خالق ہے تو ہم مخلوق ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے اور ہم وہ اینٹی ہیں جس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ منعم ہے، انعام دینے والا ہے، تو ہم کیا؟ منعم، جس کو انعام دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا ریلیشن شپ ہے۔ جب ہم کسی چیز کو اون کرتے ہیں تو ہم اس کو اتنا مائنیوٹلی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے پرماننٹ یعنی 100% اونر ہو بھی نہیں سکتے۔ ہم ایک گھر کے اونر ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک زمین لی، آپ اس جگہ کے اونر ہیں، اب آپ اس بارے میں مکمل طور پر آزاد نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہیں اس پر جتنے جو ہے نا اس کے مطابق گھر بنا لیں، بلکہ آپ کو نا ایک جہاں سے ہم نقشہ پاس کرواتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے؟
1/3 جگہ آپ نے خالی چھوڑنی ہوتی ہے. پھر یہ کہ آپ کی بلڈنگ میں اتنا حصہ باہر نہ آ رہا ہو, یا آپ کی جو انٹرنس ہے اس سے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے روڈ کے ساتھ. آپ اس زمین کو بھی کچھ رول اینڈ ریگولیشنز کے مطابق استعمال کر پاتے ہیں, حالانکہ وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے. لیکن بہت ساری سی ڈی اے اور آر ڈی اے اور اس طرح کی جو ایل ڈی اے یا دوسری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, وہ بھی تھوڑے تھوڑا اتھارٹی رکھتی ہیں ان چیزوں میں جو ہم اون کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جہانوں کا رب ہے, عالمین کا رب ہے, وہ ہمارا کمپلیٹ اونر ہے. جب ہم کسی چیز کے چاہے ہاف اونر بھی ہوں, تھوڑی بہت اتھارٹی بھی ہو, ہم ان چیزوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 100% ہماری بات مانے, 100% ہماری بات سنے. ہم کسی کو 9 to 5 بھی ہائر کرتے ہیں, کسی امپلائی کو, تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو انسٹرکشنز ہم دیں وہ اس کے مطابق کام کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے سے کتنے تک امپلائی ہیں؟ 24 hours, 24/7. ٹھیک ہے, ہم تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد ہیں جب ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. ہم تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد ہی رہتے ہیں جب شیطان ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر کر کسی غلط کام میں ڈالتا ہے, تب بھی ہم عبد ہی ہوتے ہیں. تو یہاں پر عبد کا کانسیپٹ سمجھنا بہت آسان ہے. اگر کسی نے قرآن کی جسٹ سمجھنی ہے نا کہ قرآن کی جسٹ کیا ہے, تو وہ یہ ریلیشن شپ ہے. اگر ہم اس ریلیشن شپ کو سمجھ جائیں نا, آپ دیکھیں ہم کسی چیز کا اونر ہے اور اس کا صحیح سے خیال بھی نہیں رکھ سکتے. بہت ساری چیزیں, وہ اچھا ایک عورت ہے نا, رب البیت کہا جاتا ہے اس کو, یعنی گھر کی مالکہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں گھر میں جو سارا وقت چیزیں ہم الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں, چیزوں کو سیٹ کرتے رہتے ہیں, ادھر سے اٹھا کر ادھر, ادھر سے اٹھا کر ادھر, اور پھر کیا ہوتا ہے اینڈ پہ, کہ بس پھر ہم کہتے ہیں کہ اب جو چیز ہم کر چکے ہیں اب فلانا, یعنی وہ کام ختم نہیں ہوتا. اور پھر بھی ہم ہر چیز کو 100% نہیں دے سکتے. ہوتا ہے نا, آج ادھر کی صفائی ہوگی, اب ادھر کی صفائی ہوگی, اب ادھر کا دیکھنا ہے, اب ادھر کا کرنا ہے, یہاں تک کہ وہ سائیکل پھر ریپیٹ ہوتا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا رب ہے, جس نے پیدا بھی کیا, جو مالک بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر مربی بھی ہے. چھوٹے سے لیول سے لے کر درجہ کمال تک پہنچاتا ہے. پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, ہدایت کا سامان بھی ساتھ دیا, اور پھر چوائس دینے کے باوجود بھی ایک مینول بک ساتھ دے دی کہ اس کے مطابق عمل کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے, اپنی اس مشینری کو بہتر استعمال کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. ہم اپنی بہت ساری چیزیں لیتے ہیں اور اس کی پروٹیکشن اور یہ چیزیں لگاتے ہیں اور وہ چیزیں لگاتے ہیں, اس کے باوجود موبائل کے کیا حال ہو جاتے ہیں. موبائل کے اوپر آپ پروٹیکٹیو کور بھی لگا لیتے ہیں, پھر کہیں گر جاتا ہے, پھر کوئی چیز اس کے اوپر لگ جاتی ہے, ہم اس کی اس طرح کیئر نہیں کر پاتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے ہماری کیئر کرتا ہے, ہماری چیزوں کا خیال رکھتا ہے, اس نے ہمیں کیسے ڈیزائن کیا ہے. میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو ضرور دیکھیں جس میں جو تخلیق ہے نا, چاہے وہ آنکھ کی ہے, چاہے وہ انسان کی پوری باڈی کی ہے, کہ اس میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نروز کو جوڑا ہوا ہے, کس طرح سے ہڈیوں کو ملایا ہے, کس طرح اس کے اوپر گوشت آتا ہے, اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مکمل انسان بناتا ہے ماں کے پیٹ میں, پھر کیسے اس کے ایک ذریعہ بناتے ہیں باہر آنے کا, اور پھر کس طرح اس کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں, گروتھ سپرٹس آتے رہتے ہیں, اور پھر وہ بڑا 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 ہوتا جاتا ہے. اور بڑا ہو کے کیا سمجھتا ہے کہ میں خود سے ہی بڑا ہو گیا ہوں, میرے اس بڑے ہونے میں کس کا کمال ہے. اور پھر نہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو اور نہ اپنے والدین کا شکر گزار ہو, تو واقعی پھر قرآن کی روایت یاد آتی ہے کہ تف ہے اس شخص پر. تو تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. کیسے ایک بیج سے درخت بنتا ہے, کون ہے بنانے والا؟ اللہ. تو ہم صحیح طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم غور و فکر نہ کریں. عالمین میں, جہانوں میں, جب تک ہم جہانوں میں غور و فکر نہ کریں, ہم صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے نا,
جو اس کا مالک ہونا ہے نا اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اور شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. ہمیں تو ایک بچہ اگر پالنا پڑ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ آکیوپائڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر اس کی پرورش فرما رہے ہیں. تو یہ ہے رب کے ساتھ میرا تعلق، وہ میرا رب ہے، میں اس کی بندی ہوں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ چاہے ہم اللہ کی تعریف کریں یا نہ کریں، میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں، وہ سٹل رب رہے گا. لیکن میں کیسی عبد ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں نا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. غفلت آتی ہے، ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، ہم اس ریلیشن شپ کو بھول جاتے ہیں، اور زیادہ بھول جاتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا؟ الحمدللہ. اس کے بارے میں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی. قرآن پاک میں سورہ احقاف میں آتا ہے، اس کے اینڈ پہ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، اسی کا ریورس وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. تعریف تو ہے ہی اللہ کے لیے، تعریف اور شکر تو ہے ہی اللہ کے لیے، حمد تو ہے ہی اللہ کے لیے. تو وہاں پر اور یہاں پر کیا مطلب ہے؟ جب میں کہتی ہوں نا تعریف ہے ہی اللہ کے لیے، اس کا مطلب ہے میں بہت ساری اور چیزوں کو ڈینائی کر رہی ہوں کہ ان کے لیے وہ تعریف نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. ان کے لیے وہ تعریف نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. سورہ احقاف میں اگر آپ دیکھیں تو مشرکین سے بات ہو رہی ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ شرک. وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ دیوی دیوتا فرشتے ان کے پاس بھی تھوڑا بہت اختیار ہے، ان کی بھی تعریف ہے جیسے اللہ کی تعریف ہے. یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. تو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سی اسٹرکٹ ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے. وہ حمد، تعریف، شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور جیسا حمد اور شکر اور تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ویسی کسی کے لیے نہیں ہے، only for اللہ. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عام انسان سے جو قرآن کی طرف آ رہا ہے اس سے مخاطب ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرے کہ انسان کسی دوسرے کے بارے میں سوچے بھی کہ اس کے لیے بھی تعریف ہے. الحمدللہ یہ ایسی اوپننگ ہے. تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، عالمین کا رب ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہاں پر ہم اس کو اینڈ اپ کرتے ہیں آج کی تفسیر کو، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب میں مائک بھی آن کروں گی. آپ میں سے جو اس کلاس کے حوالے سے اپنے ریفلیکشنز دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گی کہ بات چھوٹی رکھیں. 20 سیکنڈز میرا خیال ہے یہ مور دین انف ہوں گے. بس کوشش کریں تھوڑے میں بات ہو جائے تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو بریک آؤٹ رومز میں بھیجا جائے گا جہاں پر آپ کے ساتھ جو سلائیڈز ہیں، جو ہمارے رجسٹر اسٹوڈنٹس ہیں، ظاہرہ ان کے ساتھ سلائیڈ شیئر ہو گئی تھی جس میں انہوں نے PDF ڈاکیومنٹ شیئر ہوا تھا جس میں وہ لوگ ترجمہ سنائیں گے. تو یہاں پر ہم اس کو آف کر دیتے ہیں اور پھر ہم آپ لوگ ریفلیکشنز سنا کے پھر ہم بریک آؤٹ رومز کی طرف جائیں گے.